अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। और इस वक्त मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्क में जो सैलाब की वजह से जो कुछ हो रहा है और जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले कई रोज़ से, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। और उसके साथ साथ अब सैलाब का रुख जब सिंध सूबे की तरफ हुआ तो जो सिलसिला इस वक्त जारी है ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के अंदर, उस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको इस बारे में बताया कि कराची शहर की बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार किया जाता है। और ख़ास तौर पे जब हल्की सी बारिश जिसका आगाज़ हो, उसके बाद शहरियों की जो परेशानियां हैं वो दो चंद हो जाती हैं, मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। तो यही वो सूरत हाल है जिसके ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहर के इलाकों से ख़बरें मौसूल हो रही हैं, लोग अपनी शिकायत भी भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा मामला जिसके ऊपर कल बात हुई है उसके हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, जिसमें बताया गया कि ये जो मखदूश इमारतें हैं इनकी क्या इस वक्त हालत है। और अथॉरिटीज़ को बारहा इस बारे में आगाह किया गया है कि अगर इन तमाम मामलात को बेहतर ना बनाया गया और ख़ास तौर पे ये जो गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले को ना रोका गया तो मामला इससे भी ज़्यादा संगीन हो सकता है। इसके साथ साथ आज का दिन दुनिया की तारीख़ में एक बड़ा अहम दिन है, मगर उसके साथ साथ हमारे लिए भी एक बड़ा ही अहम दिन है, और वो इस वजह से कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विसाल भी मनाया जा रहा है। और आपकी शख्सियत के हवाले से क्या कहा जाए, जब इस मुल्क की बुनियाद रखी गई तो ना जाने क्या कुछ आपने सोच रखा था। और आज हम एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं कि जो बानी पाकिस्तान ने इस मुल्क के लिए, अजीम ममलिकत के लिए जो ख्वाब देखा था, क्या वो शर्मिंदा ताबीर हो सका है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ साथ जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दीगर भी ख़बरें हैं जो आपके साथ प्रोग्राम में ज़रूर आज शेयर की जाएंगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, उसके बाद मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ एक और बड़ा मसला है जिसकी मैं निशानदेही करता चलूँ। गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई है तालीमी इदारों के हवाले से। यहाँ का तालीमी निज़ाम वैसे ही पूरे पाकिस्तान में बदतरीन निज़ाम समझा जाता है, और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर बारिश जैसी सूरत हाल हो, सैलाब की सूरत हाल हो, तो फिर ये निज़ाम जो पहले से ही अबतर है मज़ीद और क्या नुकसानात होते हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले सैयद शहजाद अख्तर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सरबराह, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब राना कदीर साहब, नुमाइंदे हमारे हैं और शहर कराची के हवाले से बड़ी तंगदही के साथ काम कर रहे हैं, और सैलाबी जो सूरत हाल है या बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। आज उनको स्टूडियो में मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहजाद साहब, सबसे पहले तो मौजूद गुफ्तगू, क्योंकि ये जो सैलाब की सूरत हाल है और उसके बाद शहर कराची की जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ यकीनन शहरी इलाकों को हुआ, और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह जो है मुतासर हुआ है। ज़िंदगी एकदम मफलूज होकर रह गई है। आज भी सुबह के वक्त ये गोमगू की सी कैफियत जारी थी कि आया स्कूल खुले हैं नहीं खुले, बच्चों को भेजा जाए ना भेजा जाए, हो क्या रहा है, सवाल ही पैदा होता है। फरमाइएगा। यासिर, हम उस कौम में से हैं जो इसलाह के लिए हादसात का इंतज़ार करती है। यकीनन। तो इस वक्त भी हमारे साथ भी यही पोजीशन है कराची शहर में, स्पेशली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लाजमत बुरा हाल है सैलाब की वजह से। और इस वक्त तो हमें कौम की तरह खैर खड़े भी होने की ज़रूरत है, लेकिन चंद चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जैसे एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो आज भी सुबह के टाइम जैसे अभी आपने कहा कि सुबह तक वो यही फ़ोन थे पेरेंट्स के भी, और आपके पास भी यकीनन ये इतलात थी कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी और कुछ में अभी भी बारिश हो रही है। तो ये सूरत हाल इस वजह से होती है, दुनिया में बर्फ़बारी हो रही होती है, दुनिया में तूफ़ान आ रहे होते हैं, लेकिन तालीमी सिस्टम जो है वो चल रहा होता है, उनके निज़ाम चल रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तैयारी करके रखते हैं। यहाँ हम इंतज़ार करते हैं कि जब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें देखेंगे, और उसके बाद जब हो जाता है और होने के बाद फिर हम कई सालों तक भूल जाते हैं, क्योंकि आफात पहले कई कई सालों के बाद आती थी, अब ये मुतवातिर आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। अभी वो कल बात हो रही थी ऐसे घर में बैठ के इस हवाले से यासिर, तो वो सिंध गवर्नमेंट की और मेरी शुगर की उम्र तकरीबन बिल्कुल बराबर है, मतलब एक ही
عمر کے ہیں, مجھے بھی تقریباً 19 سال ہو گئے شوگر کو. تو اس وقت جب نئی نئی شوگر ہوئی نا یاسر, تو بڑی احتیاط برت رہا تھا میں, شوگر بھی نہیں کھا رہا تھا اور واک بھی کر رہا تھا اور بہت احتیاط کر رہا تھا اور پلان کر رہا تھا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور وہ شوگر ہمارے ساتھ لگی رہی تو ہم اس کے عادی ہو گئے اور بے خوف ہو گئے. تو اس دن میری مسز سے ان کی دوست ایک بات کر رہی تھی, تو وہ کہنے لگی مانتے ہی نہیں ہے میری بات, یہ شوگر کھاتے ہی رہتے ہیں, وہاں پہ میٹھا بھی کھاتے ہیں خوب. تو کہنے لگی آپ کا جو ہے وہ ہومیوپیتھک طریقہ ہے سمجھانے کا, انہیں ایلوپیتھک طریقے سے سمجھائیے. بہت خوب. تو ہمارے ہاں بھی اس وقت یہی پوزیشن ہے یاسر کہ ہم بالکل بس ایک رو میں چلے جا رہے ہیں. ہم بس یہ سوچے جا رہے ہیں کہ جتنا کام ہم نے کر لیا وہ بہت ہے. نہیں, وہ بہت نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہب ہے, یہ پاکستان کا دل ہے, اس کے حوالے سے کام کرنے ہوں گے. ہمیں یہاں یہ نہیں کہنا ہوگا کہ 40 ملی میٹر کی بارش ہی ہم برداشت کر سکتے ہیں. اب 200 ملی میٹر کی بارش کی بات ہو رہی ہے, ابھی بمبئی میں جو ہے وہ 800 ملی میٹر بارش ہو گئی ہے. تو آپ کو ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا. اب جو یہ تجاوزات ہیں لازمات کس نے بنائی, کیسے بن گئیں؟ اب وہ جو بیچارے پریشان لوگ ہیں جو اپنی جمع پوجی, ان کو بھی خیر قصوروار میں اس وجہ سے سمجھوں گا کہ انہیں معلوم ہے کہ جو ہے وہ ندی میں ہے, یہ مزد کہتے ہیں نالوں پہ چیز بنی ہوئی ہے, تو اسے نہ خریدیں. لیکن کیونکہ شہر جو ہے وہ غریب پرور شہر ہے, یہاں سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں کمانے کی نیت سے آتے ہیں, تو انہیں ٹھکانہ تو چاہیے ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو کمانے کے لیے تو رکھا ہے, اسے یہ پال تو رہا ہے, لیکن ہم اس کی پرورش نہیں کرنا چاہتے. جس دن ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ اس کی پرورش کریں, اسے اون کریں, مسافر خانہ نہیں ہے. مثلا یہاں سے آپ خالی رہ کے چلے نہیں جائیں گے, یہاں سے یہاں اس کو ہمیں ترقی دینی ہوگی. اور پورے پاکستان میں مثلا یہ کہیں کا بھی ہو ڈیم کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اربوں روپے کا میٹھا پانی ہے, ہم پانی کو ترستے رہتے ہیں, صحیح نا, وہ پانی آتا ہے اور وہ سمندر کی نگاہ ہو جاتا ہے. تو مثلا اس کے لیے ہمیں لازم بات ہے, وہ کہتے ہیں ضرورت پڑے گی کہ اس عمر کی کہ جو ظلم کر رہے ہیں اور جو ظلم سہ رہا ہے, دونوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک پلیٹ پر آ کے کھانا کھانا پڑے گا. یعنی کہ وہ ہے نا, ایک بکری اور ایک شیر ایک ہی سمندر سے پیاسے مر جاتے ہیں. اس وقت ہماری تو وہ حالت ہے. وہ جو پہلے ایلیٹ کلاس سمجھتے تھے, وہاں پہ ہم کہ نہیں جی ڈی ایچ اے جو ہے وہ بڑا محفوظ علاقہ ہوتا ہے, پی سی ایس ایچ بڑا محفوظ علاقہ ہوتا ہے, مضافاتی بستیوں میں پانی آتا ہے, وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاض. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی میں تو بھی بلکہ کچھ بھی نہیں یہاں رہا تک وہاں کہتا ہوں پہ. شہزاد بھائی, مجھے اجازت دیجیے جی کہ میں اس پہ جہاں کی حکومت ہے ان کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی تنگدہی کے ساتھ جو دیہی علاقے تھے نا ان کی محرومیوں کو ختم کیا, اور وہ ایسے ختم کیا کہ جو شہری علاقے تھے ان کو دیہی علاقے میں تبدیل کر دیا. تو اب سب کا فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب سب دیہی علاقے شمار ہوتے ہیں. رانا صاحب فرمائیے گا, ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ شہر کی جو صورتحال ہے, لفظ شہر اب نہ چاہتے ہوئے کراچی کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے. جگہ جگہ آپ نے دیکھا, ایکسپیرینس کیا, رپورٹنگ کے لیے گئے, کیا کچھ دیکھنے کو ملا؟ لوگ یہ کہتے ہیں, بلکہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تجاوز کر رہے ہیں. آپ تو فیلڈ میں تھے, صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہے ہیں معاملات کو, کتنی اتھارٹیز نظر آئیں, کیا کام نظر آیا, کچھ بتائیں. دیکھیں, جب بھی ہم تو کئی سال ہو گئے, بارشوں سے پہلے جو ہے محکمہ موسمیات سے الرٹ جاری ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے حکومتیں, بلدیاتی ادارے یا سندھ حکومت جو بھی ہے, وہ اعلان کرتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی ہم نے یہ سارا پلاننگ کر لی ہے. ٹھیک ہے, بارش برستی ہے, کراچی والے خوش ہوتے ہیں جب بارش برستی ہے, انتظار ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ, بہت انجوائے کرتے ہیں جب بارش برسنے لگتی ہے نا. لیکن بارش برسنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس شہر کی, وہ مطلب وہ بدلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, شارع فیصل ایک 2-3-4 سال پہلے اگر ہم بات کرتے تھے کہ کب ناتھا خان ہو گیا, نرسری پہ تو ابھی بھی تھوڑا ایشو ہے, ابھی حل نہیں ہوا. کچھ چیزیں مطلب کچھ پوائنٹس ہیں وہ مطلب کلیئر کر دی ہیں, ہلکی پھلکی بارش میں شارع فیصل چلتا ہے, ورنہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو صرف شارع فیصل پہ لگتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے. باقی جو کراچی کے علاقے ہیں, چھوٹی سڑکیں ہیں, وہ سڑکیں بارش ہوتے ہی ہر دفعہ, یہ بدقسمتی ہے, مطلب پورا انفراسٹرکچر ہمارا ہر دفعہ ٹوٹ جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے, اور پھر وہ پورا سال لوگ اس کے اوپر اپنی گاڑیاں بھی تباہ کرتے ہیں, اپنی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں.
اور کرتے کرتے پھر بارش کا موسم آتا ہے، پھر وہ بنتی ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سلسلہ مطلب مسلسل جاری ہے، کوئی مطلب پلاننگ نہیں ہے. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے بہت بڑا، اس کا ایفیکٹ ہے پاکستان کے اوپر. اور آپ نے ہی بات کی شاید کہ پروگرام سے پہلے کہ یہ آنے والے وقت اگلے سال 22% زیادہ بارشوں کے مطلب وہ ہیں 22%. جی ٹھیک ہے. اچھا کراچی میں ہے کیا؟ کراچی میں جس طرح سے ملیر ندی ہے، لیاری ندی ہے، اور بہت سارے نالے آپ نے گجر نالا پتہ نہیں کیا کیا کون سے نالے ہیں، ان تمام جو ڈرینیج نیچرل ڈرینیج سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا انکروچمنٹ مطلب ہو چکی ہے. اسی طرح لیاری ندی میں ملیر ندی میں جس طرح کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا وہاں سے، وہ پورے ڈوب بھی گئے. تو لیکن جب بارش ہوتی ہے تو پھر نیچرل پانی تو آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا، سندھ حکومت اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ مطلب شاہ رخ بھٹو کا جو ہوا وہ مطلب میں نیچرل اس کی بات کر رہا ہوں، اس پیرائے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پانی کی جگہ تھی جہاں سے وہ ٹوٹا ہے، پانی نے مطلب خود راستہ بنایا اس کو توڑ کرنا. تو یہ راستے روکیں گے تو پھر قدرت مطلب آتی ہے حرکت میں. نہیں تو یہ کنسیڈریشن میں نہیں تھا، یہ تو بڑا ریسنٹ پروجیکٹ تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، کوئی آباد کر رہے ہیں تو پلاننگ نہیں ہے بالکل بھی. کوئی اس کو سامنے کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھا گیا، نہ کسی ابھی بہت سارے مطلب زلزلے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر مطلب پلاننگ مطلب کی جائے، کوئی اجازت دی جائے تو ورنہ یہ مسائل جو ہے نا مزید گھمبیر ہوں گے بڑھتے چلے اور یہ تو ایک وہ ہے. کراچی والوں کو تو بہت زیادہ مطلب مشکلات. اب پتہ نہیں یہ پانی کھڑا ہوا ہے اتنی مطلب اس میں جو ہے نا زیادہ بارش نہیں ہوئی، لیکن پانی کھڑا ہوا ہے سڑکوں کے اوپر. اب پتہ نہیں کتنے دن میں نکلے گا. لوگ جو ہے بالکل ٹھیک ہے فون بھی کریں گے. ہاں ایکٹیو نظر بھی آئے میں اشاروں پر. اتھارٹیز کتنی نظر آئی یہ تو بتائیں. مطلب نظر آئی جس طرح کل آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ سندھ پورا دن وزٹ پہ تھے، میئر کراچی وزٹ پہ تھے، اور ان کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی دیکھا وہ بھی وزٹ پہ تھے. اور لیکن مشکلات جو ہے ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی بارش کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مطلب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں بھائی. چلو ایٹ لیسٹ وزٹ پہ تو تھے لوگ، مطلب کچھ نہ کچھ تو ان کے وزیر اعلیٰ کے وزٹ سے کچھ نہ کچھ افسران جو ہے بیوروکریسی جو ہوتی ہے یہ ایکٹیو تو ہوتی ہے. اچھا وہ تو بائی دا ورچو آف میڈیا ہے نا، وہ میڈیا کا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے تو اب یہ زیادہ کرنا پڑا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، شہر میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے میرا خیال ہے. جی بالکل، اس کا لازمی سی بات ہے. جب اب یہ شاہ رخ بھٹو کی مثال جس طرح سے میں دے رہا تھا، یہ اگر اس کی ہائپ بنی ہے تو مطلب اب کم سے کم اتنا تو بھلا ہوگا. اتنا اہم پروجیکٹ ہے، مطلب یہ ایک کراچی کے والوں کے لیے بہت زبردست مطلب شاہ رخ بھٹو جو بنائی گئی ہے، مطلب سفر کی ایک اچھی مطلب سہولت ہے. اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کم سے کم. ٹھیک ہے مطلب پانی آیا اور وہ توڑ دیا، یا تو آپ کو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا یار یہ پانی کا راستہ ہے، اس کے لیے وہاں سے پل بنا دیتے، اس کے پانی کے نیچے گزرگاہ بنا دیتے مطلب لیاری ندی کے لیے. تو مطلب یہ چیز اگر یہ اچھا یہ تیسرا فیز تھا اس کا، یہ دو فیز اس کے جو ہے نا آن کر دیے قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی سے قائد آباد، یہ دو فیز کمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مطلب یہ ہول ہوا ہے اس کے اندر شاہ رخ بھٹو میں، جو ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا. اگلا فیز ہے قائد آباد سے آگے کی طرف جام گوٹ یا میمن گوٹ اس کے قریب مطلب سامنے آتا ہے یہ. تو وہاں پہ اس کا ابھی افتتاح نہیں ہوا، انوگریشن نہیں ہوا، اس کا ہونا ہے انوگریشن. لیکن یہ چیز اب میڈیا جس طرح سے آپ نے بات کا، یہ میڈیا پہ بات اٹھی، سوشل میڈیا پہ اٹھی، تو اس کے بعد جو ہے اب کم سے کم نظر تو رکھی جائے گی. اور بھی ایسی چیزیں ہوں گی، پوائنٹس ہوں گے، اس کو ری کنسیڈر کر کے پہلے ہی کر لیا جائے گا. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے جیسے رانا صاحب نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے نہیں اصل میں. جیسے بھی شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں جب نقصان ہو جائے گا، کوئی تباہی آ جائے گی، اس کے بعد پھر ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ بھی اس وقت تک ہے جیسا بھی بات ہو رہی تھی نا پانی کی، کہ پانی کھڑا ہے جگہ جگہ، راستے آپ کو بند ہیں، کوشش کی جا رہی ہے ایسی سڑکیں تلاش کی جائیں جہاں پانی نہ کھڑا ہو، وہاں ویڈیو بنائی جائے کہ دیکھیں پانی جو ہے یہاں سے نکالا جا چکا ہے یا یہاں کھڑا ہی نہیں ہوا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں اور آنے والے دنوں میں چیلنجز میں مزید اضافہ ہوگا.
اب تو آپ کو اس کا سروے بھی کروانا پڑے گا، اس کا جیولوجیکل سروے بھی ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو بڑے عرصے سے پینڈنگ ہیں. خیر ہماری کنسیڈریشن میں، یعنی ہماری سمرادی کی حکومت کی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ فالٹ لائنز کیا ہوتی ہیں، اور اگر یہ پلیٹس ڈسٹرب ہوئیں، جو زیر زمین جو پلیٹس ہیں جس کے اوپر شہر آباد ہے، اگر یہ ہلکی سی بھی اس میں اگر کوئی فرکشن آتی ہے تو اس کے بعد جو تباہی ہوگی، کیا اس کو کنسیڈر کیا ہے؟ یہ شاید ہم سوچنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. اور یہ جو کلائمیٹیز آ رہی ہیں پوری دنیا میں اتنی تیزی سے، اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے، اب کیا ایجنڈا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اس کے بارے میں ہم ضرور سوال کریں گے. شہزاد صاحب، ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، ہماری کنسیڈریشن میں کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے ایمرجنسی کی بات کی، ایجوکیشن کے اندر، سندھ کے اندر ایمرجنسی لگائی گئی، اس ایمرجنسی کا کیا بنا، ذرا یہ سن لیجئے. جی. ہاں یاسر، ابھی عثمان بھائی کی بات سن کے مجھے وہ یاد آ رہا تھا، ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے. جی. ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے. آپ کا تعلق کون سے گھرانے سے ہے؟ واہ، تو بہت مقصد خوب. آپ کا تعلق ہے ہم کون سے سارے گھرانے ویسے سے؟ سہنے والے ہاں، لوگوں میں سے. مقصد اب یا تو ظلم سہ رہا ہے یا کوئی ظلم کر رہا ہے. تو وہ جو ایمرجنسی لگائی جاتی ہے، وہ ایمرجنسی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار آپ کہیں گے، ایک جملہ ریپیٹ کرتے ہیں، وہ ایمبولینس کے سائرن کی طرح ہے ٹھیک. کہ بس اس ایمرجنسی سے تھوڑا سا راستہ اپنا کلیئر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح نا؟ ابھی میں آ رہا تھا، پیچھے سے 2-3 موبائلیں کسی کو پروٹوکول دے رہی تھیں، تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چڑھ ان کو دوڑے باقی گاڑیوں رونتے ہوئے چلے بالکل جائیں. ایسا ہی. تو ایمرجنسی کا ہمارے ہاں تو یہی مقصد لیا جا رہا ہے اس وقت. جی. تمام لوگ متحرک ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت سے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں، بہت اچھی باتیں بھی لگ رہی ہیں. لیکن کیا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، کیا ہمیں یہ پہلے سے چیزوں کا ادراک نہیں تھا؟ وہ ایجوکیشن لے لیں، صحت لے لیں، امن و امان لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح نا؟ جس دن یہ بارش ہوئی، پہلی بارش تھی، اس دن آپ یقین کریں کوئی بھی روڈ پہ نہیں تھا. میں آئی وٹنس ہوں، کوئی بھی سڑک پر نہیں تھا. وہ جو 88.6 وہ جو ان کا وہ ہے، اور اس کے جو فون نمبر ہیں تمام، وہ سب رسپانس نہیں کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس بے حسی کے دور میں جی رہے ہیں جہاں میرے خیال سے احساس نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں. تو ایمرجنسی ایجوکیشن کی جو ایمرجنسی کی بات ہوتی ہے، جیسے میں پچھلے دنوں آپ کو بتا رہا تھا، ابھی آپ دیکھیں چند اسٹیپ اچھے لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سوچ نہیں رہا کوئی، سوچ رہے ہیں، اسٹیپ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کو عمل درآمد کرانے کا جب آتا ہے مسئلہ، تو وہاں ہم بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ابھی بہت اچھا اسٹیپ ہوا، بہت اچھا اسٹیپ ہوا، اسٹیڈا کے نام سے ایک اور ادارہ بنا دیا گیا جو لائسنس دے گا نا، گورنمنٹ لائسنس دے رہی ہے ٹیچرز کے لیے. اب وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں حادثاتی طور پر نہ آئیں، ٹیچنگ کے پیشے میں لوگ باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئیں. لیکن پہلے بھی سب کچھ ہو رہا تھا، ایم ایڈ، بی ایڈ، پی ٹی سی، سی ٹی اے سب ہوتا تھا. تو اس کے بعد ہم نئے نام سے آ جاتے ہیں کسی. تو ہمیں اداروں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اب آپ نے جیسے پروسیجرز کے بتائے، ہمارے بہت سارے پروسیجرز ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، سوچتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا، لیکن ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اور بھی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ جو نتائج ہیں خاص طور پر میٹرک ہیں، اس میں تقریباً 27,000 بچے لگ بھگ جو ہیں وہ منتظر ہیں. جی، یہ کیا سلسلہ ہے؟ مقصد دیکھیں، بچوں کی جہاں تک بات ہے، بہت محنت سے بچے پڑھتے ہیں. یہ نسل ہی ہمیں صرف نظر آتی ہے کہ ان سے کچھ ہم توقعات رکھ سکتے ہیں، تو انہیں اچھی امیدوں کے ساتھ لے کر آئیے. اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے اب ہم اگر بورڈز کی بات کریں تو جو پرائیویٹ بورڈ ہیں لازمات ان کی فیس اسٹرکچر اتنا ہے کہ وہ ایک عام نارمل آدمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اب جو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ بنائے گئے ہیں، ان کی زبو حالی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. اصل پچھلے دنوں جیسے ابھی سندھ کا سب سے بڑا بورڈ ہے میٹرک بورڈ جو ہے، وہاں پہ چیئرمین صاحب ہے غلام حسین سہو صاحب، بہت ڈائنامک آدمی لگے، بڑے اچھے سے آدمی ہیں. جتنی ان سے گفتگو ہوئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اگلے سال جو ہے وہ بچے او لیولز کے بجائے میٹرک بورڈ سے ہی دیا کریں گے پیپر. تو لیکن جب حرکات و سکنات ہم ادارے کی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ میں باہر ہو رہی ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ چیزوں کو ٹیکل کیا جا رہا ہے. کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ نیچے کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ادارے کے سربراہ کو اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کا مقصد چیزیں وہ صحیح نہیں ہو رہی. وہ صرف زبانی کلامی تو صحیح ہو رہی ہیں، لیکن اس پر آپ کو بچوں کو کوئی رزلٹ اس کا اچھا نظر نہیں آ رہا. کنٹرولر کی تبدیلی، پھر سیکٹری کی تبدیلی، پھر دوسرے عملے کی تبدیلی.
تبدیلی اچھے کے لیے ہے تو بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تبدیلی کسی پیرلل نظام کو چلانے کے لیے، مسعود صاحب کا جب انہوں نے یہ والا ایک رزلٹ دیا تو واقعی شفافیت تھی اس رزلٹ میں، پہلی دفعہ ہمیں کافی عرصوں کے بعد نظر آیا کہ وہ شفاف رزلٹ دیا گیا۔ ہم نے اس پہ تعریف بھی کی ان کی کہ نہیں بہت اچھا کام کیا، لیکن اب جو مسد جو ہمارے ارباب اقتدار کے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ ان چیزوں پر نگاہیں لگائے رکھے ہوئے ہیں جو کہاں سے چیزیں کمائی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بورڈز کے ریزرو فنڈز ہیں، حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ادارہ جس نے صرف ایگزام لینا ہے اور اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے، کوئی مالیاتی اس میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اتنے سارے ریزرو رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ، میری ہو سکتا ہے ناقص سوچ ہو، میں غلط سوچتا ہوں، لیکن ہم بھی کئی دہائیوں سے ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان فنڈز کو جو ہے وہ ہر بندے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ جو یاسر کی جیب میں رکھی ہوئی چیز ہے وہ کس طرح سے میری جیب میں آ جائے۔ تو یہ والی جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے تو ساری کی ساری اٹینشن جو ہے وہ اس طرف لوگوں کی لگ گئی ہے کہ جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ ایک پروجیکٹ کا پتہ ہے کہ وہاں پہ پانی جانا ہے تو وہاں مٹی تو نہیں ڈالنی چاہیے تھی نا، وہاں تو پلر بننے چاہیے تھے۔ اس وقت لوگ سمندر کے اندر جو ہے وہ بلٹ ٹرین چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اس کو ہی رو رہے ہیں کہ یہاں ابھی اس کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گڈھے اس وجہ سے ہو گئے، پھر ان کو صحیح کر دیا جائے گا، پھر جب حادثہ ہوگا پھر اس کی رپورٹنگ ہو جائے گی، سب ایکٹیو ہو جائیں گے، یاسر بھی ایکٹیو ہو جائیں گے، میں بھی ایکٹیو ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ جو اس سے گزر گیا، اس حادثے سے گزر گیا، وہ جب کھڑا ہوگا کسی جگہ پہ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ آخرت میں اسے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ جب سوچ لیں گے تو ہم بہت آگے کی طرف جائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ مثلا ہم تو اب اس وقت امید اس وجہ سے ان سے رکھتے ہیں کیونکہ جو کنٹرولر صاحب ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں، 3 months کا ان کا پیریڈ ہے۔ اس کا مقصد ہم ٹرائل کر رہے ہیں کہ مقصد کہتے ہیں آپ جائیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بالکل جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ امتحانات سے 3 ہفتے پہلے ایک شخص چینج، کنٹرولر چینج، پھر اس کے ڈیپوٹی شاید ان کو چارج دیا گیا، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ کانٹیسٹ کرائیں گے۔ صرف ایک کام ان کا ہے کہ امتحانات کو کانٹیسٹ کروانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر اس کے بعد بھی پھر کورٹ کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں اور 1 ہفتے پہلے آ کے نئی مینجمنٹ، نئی انتظامیہ، پھر نیا سلسلہ دوبارہ سے شروع۔ جہاں پر یہ سارے معاملات ہوں گے آپ لافنگ سٹاک بن کر رہ گئے، پوری دنیا ہستی یہ کس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں؟ دنیا کو تو چھوڑیے، آپ دیگر پروونسز سے اپنے آپ کو جو ہے معاملات دراصل چیزوں کو جو اتھارٹیز بیٹھی ہیں انہیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ ہے اس وقت، میں میٹرک بورڈ کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، انٹر بورڈ ہے، میٹرک بورڈ ہے، یہ سب سے زیادہ 4.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ تقریباً اس بورڈ سے رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو مطلب اس کو مذاق نہ بنائیں خدا رہا، مطلب چیزوں کو کریں، مطلب اب کر دیں، مطلب تھک گئے آپ، یہاں سے یقین کریں تھک گئے، کہہ کے تھک گئے اس بات کے لیے کہ مطلب کتنی اپیلیں کی جائیں، کتنی کہتے ہیں درخواستیں دی جائیں، کتنی گزارشات رکھی جائیں کہ بھائی ان چیزوں کو صحیح کر دو۔ یعنی کہ ہم جیسے ناقص لوگ جو اس سسٹم کا صرف چھوٹا سا ایک حصہ ہیں، ان کی ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو ارباب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کو اپائنٹ کر رہے ہیں بندے کو، اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کھلواڑ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیلیبریٹلی کی جا رہی ہیں، اگر تو نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ کرائم ہے اگر آپ اس چیز کو نہیں ریئلائز کر پا رہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اگر چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹینشنلی ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بات کہنی ہوگی۔ رانا صاحب، اب یہ تعمیرات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شہر کراچی کے تو کیا بات کی جائے، مسائل کا ایک گڑھ ہے، اور ابھی گزشتہ روز ایک عمارت اس سے پہلے لیاری کے اندر واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے متعدد واقعات ہوئے، لیاقت آباد میں اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں خاص طور پہ ایسے اوقات میں جب کوئی حادثہ یا سانحہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی تو ذرا بتائیں، پھر کیا سارے معاملات کیسے چلتے ہیں؟ پھر خاموشی؟ ابھی بات کر رہے تھے نا، مطلب یہ شروع ہوئی تھی 2019 میں، بڑا خوف تھا اس پہ وہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ آ کے پھر یوز ٹو ہو گئے۔ اچھا، کیونکہ ہم اس فیلڈ میں جب کوئی عمارت گرتی ہے تو ہماری بڑی دوڑیں لگتی ہیں، لازمی سی بات ہے اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دم اتنا معاملہ اٹھتا ہے، انتظامیہ، ہر قسم کا ادارہ، یہ وہ، لیکن اس میں کئی درجنوں جانیں، مطلب قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں عمارتیں گرنے کے، اور لیکن اس کے ایک عرصہ ہوتا ہے پھر وہ یوز ٹو
اب اصل میں ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس لیے مطلب ان کا فرق نہیں پڑتا، ورنہ ایک انسان کا بھی ایک جان بھی ضائع ہونا وہ مطلب بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اب جو ہے ہم وہی بے حسی کہہ لیں اس کو، بس بے حسی کہہ سکتا ہوں میں، اور ہر کوئی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، چاہے وہ ادارے ہوں جو بھی ہیں سب. تو اس کے بعد پھر جو ہے کبھی کوئی پوچھ لیا تو ہاں بھائی وہ یاد بھی نہیں ہوتا، مطلب یاد بھی نہیں ہوتا لوگوں کو، مطلب 35 لوگ ایک حادثے میں جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں، لیکن کسی کو یاد بھی نہیں ہے. وہ اکثریت جو ہے نا، مطلب میں صرف اداروں کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کو بھی یاد نہیں ہے. اچھا یہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں نا، مجھے یاد آیا کہ وہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر آپ کو یاد ہوگا فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ، آج میرے خیال میں وہی تاریخ ہے جس دن یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اندھوناک واقعہ ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ کی بات بالکل صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ ان ساری چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، شاید ہمیں اب فرق نہیں پڑتا. اتنی بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا نقصان تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے اور کسی حصے میں اگر آج کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہوتے تو پورا نظام اکثر تبدیل کر دیا جاتا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ شاید عادی ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے جی بالکل عادی ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے اب ہونا تو یہ چاہیے، مطلب ایک کوئی مطلب پالیسیاں بھی ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد کوئی کرانے والا نہیں ہے. وہ بس وقتی طور پہ تو بول دیا جاتا ہے ہم نے یہ پلان کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر پراپر طریقے سے مطلب پلاننگ کی جائے تو پھر ایک کیا مطلب زخمی بھی ہمارے لیے اہم ہوگا. یہ مطلب ہاں وہ ایک زخمی بھی مطلب ہونا کسی حادثے میں اس کی مطلب پوری مطلب ہونی چاہیے. اس کا مطلب جزا اور سزا کا عمل جو ہے نا انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو پھر یہ سدھار آ نہیں سکتا. اور جس کا ہمارا میڈیا کا فرض ہے مطلب جو ایشوز ہیں ان کو مطلب صحیح طریقے سے ہائی لائٹ کریں، کسی پہ مطلب وہ دشمنیاں نہیں نکالیں، مطلب جو جائز چیز ہیں ان کو مطلب بالکل وہ سامنے لے کے آئیں، اور پھر حکومت جو بھی ذمہ دار ہے اس کا وہ اس کو پورا کرے. اب ظاہر ہے کراچی کے بارش کی بات چل رہی ہے، تو کراچی میں جو ہے ابھی ان بارشوں میں بھی کئی عمارتیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 500 کے قریب عمارتیں ہیں جو بوسیدہ ہے، جن کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکومت یہ کہتی ہے وہ کچھ عمارتیں ایسی ہیں جو بالکل خالی کرنی ہے، مطلب وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن لوگ اس میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حکومت یہ کہہ کے جان چھڑا دیتی ہے کہ بھائی ان کا الٹرنیٹ ابھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. یہ تو اور پھر کہاں جائیں وہ لوگ؟ جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے جو یہ نیچرل ڈرینیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے لیے بھی تو وہ بھی ہے تو انسان، مطلب انسان ہے. اچھا ان کے لیے بھی جو ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ لازمی کرنا، ان کو الٹرنیٹ دیں گے تو وہ اٹھیں گے. اگر ایسے اٹھائیں گے وہاں سے اٹھیں گے کہیں اور دوسری جگہ پہ جا کے ڈیرا ڈالیں گے. صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی ایک ایسے مواقع پر نا ایک بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس صرف 30% حصہ ہے شہر کا، باقی ماندہ شہر مختلف اتھارٹیز کے پاس ہیں جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے وفاق ان کو. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے؟ کیونکہ ایک تو بیانات جو میری نظر سے گزرے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بات یا یہ جو کارڈ ہوتا ہے نا اس کو بچا کے رکھا جاتا ہے، اور ایسے موقع پر یہ کارڈ کھیلا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے. اگر یہ بات مان لی جائے، جیسے کل بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، لوگ بڑے سیخ پا ہیں کہ بجلی کے بلوں میں چارجز تو KMC پورے شہر سے وصول کر رہا ہے، لیکن وہ جو 30% علاقہ ہے جو ان کے پاس، کیا وہ مثالی ہے؟ اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ باقی شہر سے مختلف ہے یا زیادہ بہتر ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیں. نہیں مثال تو اب آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ آپ نے کریڈٹ دیا تھا نا حکومت کو کہ وہ ان کے برابر کر دیا، بس مطلب اسی آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ ہے مثال تو. باقی یہ ہے مطلب فیکٹ ہے، ظاہر ہے اب مختلف ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے مختلف. KMC کے پاس 33% کے قریب تقریباً ہے. یہ بات تو ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہونا چاہیے. اگر اس کو شہر کو اچھا کرنا ہے تو ایک ہی ادارے کے ماتحت ہو تاکہ اس کی بہتر طریقے سے پلاننگ ہو. اور پھر کرنے والے جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں کہ نیت اس کی ہے، اس کی نیت کیا ہے. جس طرح مرزا وہاب صاحب خود کہتے ہیں کہ ہماری تو نیت کرنے کی ہے، تو بھائی کر کے دکھائیں. پھر بس کیسے کریں گے اور کب کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. شہزاد بھائی اس میں کیا مزید اضافہ کیا جائے؟ جیسے عمرانہ صاحب نے کہا کہ نیت ہونی چاہیے،
اور وہ اگر ہوتی تو میرا خیال ہے 18 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. تو چائنا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی کی بات ہے, کوئی پرانی بات نہیں ہے, 92 سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے, تو یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے کوئی, یہ کچھ تقریباً 600 سال پہلے بات ہو کہ ترقی شروع ہوئی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہاں پہ ابھی تک یہ اس معاملہ وقت چل وہ رہا جو سارے لوگ ہیں نا, جو مصیبت زدہ لوگ ہیں, مظلوم لوگ ہیں, وہ اب گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل دیکھ رہے ٹھیک ہیں, ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے میرے خیال سے سوال کر رہے ہیں کہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں ہماری طرف, اتنی توہین کون کرتا ہے, تو نے تو دیکھا ہی نہیں ہماری طرف, اتنی توہین کون کرتا ہے, اے میرے میٹھے پانیوں کے خدا, اشک نمکین کون کرتا ہے. کیا کیا تو یاسر مسد کس چیز کو نکالیں گے, مسد کرنے پہ جب آئے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اپنی سے 5 گنا بڑی فورس کو آپ نے جو ہے شکست دے دی. تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. مثلا ایک ایٹمی طاقت جو ہے وہ اگر اپنے گاؤں میں بجلی نہ دے سکے تو اس سے بڑا سوالیہ نشان پوری قوم پر کوئی نہیں, شہری علاقوں کو نہیں دے سکیں کہ اس وقت ہر بچہ, ہر بڑا, ہر بوڑھا اس بات کے انتظار میں ہے کہ اب لائٹ آئے گی, اب گیس آئے گی, ایک ادارے کے رحم و کرم پر ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں تو پائپ لائن میں جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, مثلا ادارے کوشش نہیں کریں گے, کرپشن کو ختم نہیں کریں گے اپنی جڑوں سے, تو یہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ حلال اور حرام کو ملا کے آپ کبھی بھی مثلا کسی اچھی چیز کی وہ نہیں رکھ سکتے. اس وقت تو صرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کیسے کمایا جائے. تو جب یہ والا ٹارگٹ جب تک ختم نہیں ہوگا تو وہ اچھی سوچیں جو ہیں وہ بہت دیر تک نہیں چلیں گی. وہ جیسے نا یاسر کہتے ہیں جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کی زبان کی لذت ختم ہو جاتی ہے, ایسی جب اچھے کام برے کاموں کے ساتھ کیے جا رہے ہوں تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. کیا اچھی بات. تو یہی ہمارے معاشروں کا حال ہو رہا ہے. وہ کوئی بھی ہے, کوئی بھی شخص ہے, پہلے مثلا کوئی امام صاحب ہوتے تھے, وہ پورے علاقے کے ایک سربراہ ہوتے تھے اور وہ کونسلر ہی ہوتے تھے, صحیح نا. پھر ان کا سلسلہ ختم ہو گیا, وہ دوسری طرف پھر کہتے ہیں ہم کونسلر بنا دیے گئے, پھر چیئرمین بنا دیے گئے, پھر مزید کہتے ہیں میئر بھی آ گئے. لیکن وہ سب چیزیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں چڑھے جا رہی ہیں, لیکن کام وہیں کا وہیں فرش پر ہے. مزید آج بھی سیڑھی جو ہے وہ لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی ہر چیز کے لیے, کہ ایمرجنسی ہوگی تو وہ سیڑھی نکالیں گے, لگائیں گے اور چھت پہ چلے جائیں گے. تو یہ صورتحال اسی وقت صحیح ہوگی جب سارے مل کے, مطلب وہ کوئی ایک, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ, پورے پاکستان کا اس وقت یہی حال ہے. آپ دیکھیں یہاں ہم کراچی کو رو رہے ہیں, وہاں لاہور کو ہم سن رہے تھے کہ وہ پیرس بن گیا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, فلانی چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ بھی وہی حال ہوا ہے. وہاں پہ بھی لوگ کروڑوں اربوں روپے اپنے جیب کے خرچ کر کے وہ بڑی بڑی سوسائٹیاں جو ہیں وہ پوری پانی کے ساتھ چلی گئیں. تو یہ کوئی کسی قوم کا وہ نہیں ہے, مطلب یہ تو ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے جو اس وقت ہمارے اس پر چل رہی ہے, اور یہ 10% لوگ کی کیفیت کا نام ہے جو 90% لوگ جو ہیں وہ رول رہے ہیں. تو اگر وہ تھوڑا سا اپنے اس چیز کو نظر سامنے رکھیں کہ انہیں بھی جواب دینا ہے, وہ بھی جواب دہ ہوں گے, کیونکہ اب یہ ہمارے اندر سے جواب دینے والا عنصر جو ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کوئی امیر آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جو ہے جج کر لیتا ہے, اور جب کوئی مزید کہتے ہیں گناہ کرتا ہے تو وہ حج کر لیتا ہے. تو یہی ساری سچویشن ہمارے معاشرے کی چلے جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بس سدھار کی طریقہ کار ہی یہ ہے کہ آج ایک قدم رکھ لیں, آج اس حادثے سے سیکھ جائیں, اور کل سے جب اٹھیں تو اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے کچھ کرنا ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں میری اپنی رائے, ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں, وقت تو ہم نے بہت پہلے گزار دیا تھا, مگر یہ کہ اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں تو صورتحال کنٹرول میں آ سکتی ہے. بہتری کی تو میں بات نہیں کرتا, لیکن یہ کہ کنٹرول میں ضرور آ جائے گی. شہزاد صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ پروگرام میں تشریف لائے. رانا صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. اور بات ہو رہی تھی یہ سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے بالخصوص, اور شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں, ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, سارے مسائل ہوں, سیلاب کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کھڑی ہو جاتی ہیں. جناب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں پڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.